अंदाज़ रिकॉर्ड का ये हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा अहलल बैत व युताहहिरुकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को वेलकम किया जाता है सेशन नंबर 22 दिसंबर की 4 तारीख को ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा टॉपिक वही है, बुनियादी अकायद से मुताल्लिक़ उसूल दीन से गुफ्तगू जारी है। और उसूल दीन के अंदर हमारा जो टॉपिक हम शुरू किया था हमने क़यामत का, तो उस सिलसिले में पिछली दफ़ा हम लोगों ने बरज़ख को डिस्कस किया था और अब हम सूर के बारे में गुफ्तगू करेंगे और क़यामत तक के मामलात। लेकिन उम्मीद नहीं है कि हम क़यामत को आज टच कर सकेंगे, सूर के ही काफ़ी सारी तफसीलात हैं, उसी को कवर करेंगे। आज कोई बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, ज़्यादा तफसील नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसी गुफ्तगू है आखिर में जो हो सकता है ज़्यादा टाइम ले ले। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं। ये स्टेप्स हैं जो कि पहले भी कई दफ़ा बयान किए जा चुके हैं, ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए लिखे गए हैं। जिसमें कि पहला था मंजर मौत का, जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया, मुनकिर नकीर खबर में सवालात, इस पे डिस्कशन हुई। फिर बरज़ख के मामला थे जो पिछली सेशन में तफसीली गुफ्तगू हुई। इस दरमियान में एक सेशन मिस हुआ था, वो उसकी वजूहात आप लोगों को मालूम है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद अब हम इंशाल्लाह सूर पे बात करेंगे, पहला सूर और दूसरा सूर। फिर उसके बाद क़यामत के मामलात हैं और इसके बाद जजमेंट डे, शिफात, कौसर, जन्नत और जहन्नम वगैरह। तो वो थोड़ी तफसीलात हैं, उसमें 1-2 सेशन से ज़्यादा लग सकते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग सूर पे पहुंच चुके हैं। तो ये मैप है जो कि हम सामने रखते हैं हर दफ़ा जब भी कभी गुफ्तगू करते हैं कि ये दुनिया की बात है और उसके बाद बरज़ख और आखिरत की बात है। और इसके बाद अब हम आते हैं कुरान की उस आयत पे जहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। और इस पे एक बड़ी दिलचस्प सी बात है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यह आयत है सूरह यासीन की। सूरह यासीन, अभी आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि सूरह यासीन पढ़ने की क्यों ताकीद की गई है बहुत ज्यादा, मौत के वक्त खास तौर पे, या इंतकाल के बाद भी मुर्दे के सराहने पढ़ने की बहुत ताकीद की जाती है सूरह यासीन। उसकी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि उसमें बहुत तफसील के साथ वो मनाजिर को बयान किया गया है जो कि हर इंसान को पेश आएंगे। तो गोया एक तरह से इंसान को तैयार किया जा रहा है कि मौत का मंजर जो उसने, बहुत से लोग गुजरने वाले होते हैं या गुजर चुके होते हैं, उस वक्त सूरह यासीन की तिलावत बतौर खास की जा रही होती है। तो उसमें बहुत ही अहम मामला डिस्कस होते हैं और उसकी तफसील चूंकि कुरान मजीद में बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन अक्सर औकात जब कुरान मजीद की तिलावत को लोग कर रहे होते हैं तो वो तर्जुमे पे तवज्जो नहीं देते, ना तशरीह पे तवज्जो देते, ना मायनों पे तवज्जो देते हैं, बस सरसरी तौर पे पढ़ते जाते हैं क्योंकि हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए। तो इसलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट है सूरह यासीन की तिलावत, क्योंकि उसमें ऐसे मामला डिस्कस हुए हैं जो क़यामत से मुताल्लिक़, बरज़ख से मुताल्लिक़, मौत से मुताल्लिक़ दीगर गुफ्तगू की गई है। तो उसी में से ये हमने आयतें कुछ सिलेक्ट करके यहाँ पे बयान की हैं, सूरह यासीन से मुताल्लिक़ है। तो जिसमें ये आयत नंबर 49 और 50 है, 49 और 50। तो ये पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यंजुरूना इल्ला सैहतन वाहिदतन ताखुजुहुम वहुम यखिस्सुमून। ये तो एक चिंगाड़ के मुंतजिर है जो उनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। दूसरी आयत है फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। और फिर ना वसीयत कर सकेंगे ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पर तफसील बयान की गई है इन दो आयतों में, बज़ाहिर इसको पढ़ने से ये अंदाजा होता है कि ये सूर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, यानी आवाज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है। लेकिन ये हकीकत में ये आवाज़ वो आवाज़ नहीं है जिसको हम लोग सूर कहते हैं। इसकी तशरीह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई थी और ये फरमाया था कि ये चिंगाड़ या जो आवाज़ है जिसको कि एक
بہت بلند آواز کہا جاتا ہے. اب بلند آواز کی تشریح میں بہت ساری تفصیلات ہیں جو مختلف علماء نے اس کو ڈسکس کیا ہے بہت ساری کتابوں کے اندر. علامہ طباطبائی اس سلسلے میں کافی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اور اس میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی آواز ہوگی جو زندہ لوگ جو ہوں گے نا، زندہ لوگ اس وقت قیامت سے قبل دنیا میں جو لوگ زندہ ہوں گے یہ ان سے متعلق ہے، کیونکہ یہ اس کی وضاحت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو دوسری اور پہلی اور دوسری دونوں آیتوں میں کہ اس حال میں ہوں گے کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے کہ آپ پکڑے گی، یعنی آواز اس وقت آئے گی جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ نہ وہ وصیت کر سکیں گے نہ وہ اپنے گھر میں واپس جا سکیں گے. تو بطور خاص یہ آواز جو آ رہی ہے یہ آواز ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت دنیا میں زندہ ہیں، موجود ہیں، کیونکہ باقی تمام لوگ جو دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ یا تو برزخ میں پہنچ چکے ہیں، بلکہ یا تو کیا سبھی برزخ میں پہنچ چکے ہیں. تو جو برزخ میں ہیں وہ پہلا کام یہ کہ آپس میں جھگڑ نہیں سکتے، اور جو برزخ میں موجود ہیں نہ وہ وصیت کا کوئی چانس ہے ان کو، نہ وہ اپنے گھر میں واپس جانے کا چانس ہے. تو یہ اس کی تشریح میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے آواز ہے جو دنیا میں زندہ ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو سور پھونکے جانے سے پہلے کی آواز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو چاہتا ہے، سب آواز وہ جو سور کی آواز ہوگی اس کے بعد تو سب مر جائیں گے نا، دوسری سور کی آواز ہوگی دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ ہم آگے کی آیتوں میں ابھی تشریح دیکھتے ہیں قرآن مجید کی. لیکن یہاں پر جو آواز ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ آواز ہے جو آواز ان لوگوں کو سنائی دے گی جو دنیا میں زندہ ہوں گے، اور یہ آواز سنتے ہی وہ مر جائیں گے. اب وہ کتنی دیر مرے رہیں گے اور کتنی دیر وہ برزخ میں رہیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ سوال اکثر کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی برزخ کا جو زمانہ ہے وہ جو لوگ آخری قیامت کے قریب مریں گے ان کی برزخ کتنی ہوگی، اور جو لوگ 10,000 سال پہلے مرے تھے ان کی برزخ کتنی ہوگی. یہ سوال شاید ہمیں یاد نہیں کہ اس سیشن میں پوچھا گیا تھا یا ہم سے کہیں اور سیشن میں پوچھا گیا تھا، لیکن ہم آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال اگر رکھیں تو کوئی جواب دینا پسند کرے گا کہ آپ کے خیال میں جو ٹائم ہے تو کیا اللہ کا انصاف یہ ہے کہ کسی کو زیادہ عرصے برزخ میں رکھے کسی کو کم عرصے رکھے؟ کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ ٹائم تو وہ میرے خیال سے پچھلی دفعہ بھی یہ ڈسکس ہوا تھا، ٹائم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل تو صحیح. ٹائم کا ظاہر ہے عدل جو ہے وہ اللہ کا تو ایک ہی ہوگا، بالکل تو بالکل کسی کا لمبا کسی کا چھوٹا نہیں ہوگا، لیکن ٹائم جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. ٹائم ہم لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہے کیونکہ وقت گزر رہا ہوتا ہے ہمارے لیے. اللہ تو ٹائم سے بیونڈ ہے، یعنی وقت اس کو وقت کنٹرول اللہ کرتا ہے. تو کسی کا وقت اگر اتنا ہے 1 سیکنڈ کا بھی مرنے کے بعد تو 1 سیکنڈ کی برزخ اس کی ایکویلنٹ ہوگی دوسرے شخص کے جو 10,000 سال پہلے مرا تھا. تو وہ 10,000 سال اور 1 سیکنڈ برابر ہو سکتا ہے. بظاہر ہمارے لیے مشکل ہے اس کو سمجھنا، اس لیے کہ ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے یہاں ٹائم ایک خاص رفتار سے گزر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں کبھی کبھی، جیسے حضرت عزیر کا ایک واقعہ ہے جو تفصیل بیان کی جاتی ہے. پھر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، وہ سب نے پڑھا ہوا ہے، قرآن میں تفصیل جانے کی ضرورت نہیں، کہ جب وہ دنیا میں واپس سو کے اٹھے تو معلوم ہوا 309 سال گزر چکے اور ان کو معلوم نہیں تھا، لگا کہ ابھی سوئے تھے 1 دن پہلے یا چند گھنٹوں پہلے. تو اللہ جو ہے وہ ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے اور کر سکتا ہے اور کرے گا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو سب لوگ برزخ میں برابر رہیں گے. اچھا یہ بات تو طے ہو گئی. تو اب یہاں پہ صرف یہ بتانا مقصد تھا اس جگہ پہ قرآن مجید کی جو آیت سورہ یاسین میں ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو زندہ ہوگا اس کو برزخ سے گزرنا ضروری ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہے گا کہ ہم زندہ ہیں اور یہیں سے ڈائریکٹ اب گویا قیامت کے روز ڈے آف ججمنٹ میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. ہر شخص موت کا، ہر ایک کو، جس طرح کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. کلیئر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن بھی نہیں ہے رول کے اندر. ہر ایک کو، ہر نفس کو، پیریڈ. تو ہر نفس کو، جس میں چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، ان کو بھی نفس، وہ بھی نفس میں ہی شمار ہوتے ہیں نا، ان کا بھی نفس ہے، زندگی ہے، تو ان کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. تو یہ بات ختم ہو گئی. دوسری بات اب آ گئی کہ جو لوگ زندہ ہوں گے اس وقت قیامت سے قبل، وہ اس آواز کی وجہ سے موت میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے بیسیکلی. اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد فوراً برزخ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں ابھی
ہاں اب ہمیں یاد ہے پچھلے ایک سیشن میں جو ہم انگلش والا کرتے ہیں سنڈے کو، اس میں ایک صاحب نے بڑا دلچسپ سوال کیا تھا برزخ سے متعلق ہے، اس لیے ہم شیئر کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ برزخ ایگزیکٹلی کس مومنٹ پہ شروع ہوتی ہے. مطلب کیا قبر میں دفن ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، تلقین پڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہے، غسل و کفن کے بعد شروع ہوتی ہے؟ کون سا ایگزیکٹ مومنٹ ہے جس کو ہم کہیں ہاں اب یہ برزخ کا ٹائم شروع ہو گیا؟ تو کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کے ذہن میں اس کا؟ کیا ہونا چاہیے؟ بھائی جو ہم نے یعنی کہ مجلسوں وغیرہ میں سنا ہے اس کے حساب سے تو یہ ہے کہ ایک یہ بھی یعنی کہ وہ ہمیں بیان کرنے نہیں آئے گا، لیکن ہمارے دماغ میں امیج ہے کہ یعنی کہ کہا جا رہا ہے برزخ کو حیات کے اس سے بولا گیا ہے کہ یعنی کہ وہ قبر میں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ موت تو واقع ہو جائے گی اور وہ قبر میں ہوں گے، اور برزخ با حیات پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح سے ہے. تو یعنی کہ ان کی قبر سے ہی برزخ یعنی کہ شروع ہو جائے گی. تو لیکن مرنے کے بعد سے قبر تک جانے کا جو پیریڈ ہے اس میں کیا وہ برزخ میں نہیں ہوں گے؟ نہیں مجھے اب اتنا نہیں پتا، لیکن وہ کانسیپٹ وہ یعنی کہ جو انہوں نے دیا تھا وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے خیر وہ ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے. اچھا کوئی بات نہیں، دیٹس اوکے. ابھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس ٹاپک پہ. سوال جواب کے بعد ہے سوال جواب کے بعد قبر میں، سوال جواب کے بعد قبر میں. در حقیقت اگر کسی کو دفن نہ کیا جائے مثال کے طور پہ قبر میں، تو کیا اس کی برزخ نہیں شروع ہوگی؟ نہیں برزخ تو شروع ہو جائے گی. اصل برزخ جو ہے سوال جواب کے بعد ہی سے شروع ہو جائے گی. اچھا وہ چاہے ہوا میں مرا ہو، چاہے سمندر میں مرا ہو، چاہے دفن کیا گیا ہو. سوبی کچھ کہہ رہی ہیں. برزخ کو جو ہے کیا نام ہے، ایک طرح سے برزخ تو وہی ہے نا کہ انسان کا رابطہ جو ہے دنیا سے ختم ہو گیا، لیونگ ڈیڈ کا، تو اس کے رائٹ آفٹر جو برزخ اسٹارٹ ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے. یہ حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ برزخ شروع ہو گئی. اب اصل میں جو پیریڈ جو ڈیفائن کیا گیا ہے نا کہ مرنے کے بعد کا فوراً، جس میں کہ غسل کا پیریڈ ہے، کفن کا پیریڈ ہے، قبر میں لے جانے کا پیریڈ ہے، اس وقت مردہ اپنی باڈی سے اٹیچ ہوتا ہے. تو اٹیچ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں سے واو یہ کیا تصویر بنائی تم نے؟ ایسٹروناٹ ہادی لکھا ہوا ہے اس کے نیچے. تو وہ اٹیچ رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں روح جسم سے اٹیچ رہتی ہے نا، ساتھ ساتھ رہتی ہے. روح جو ہے وہ جسم سے somehow اٹیچ رہتی ہے اس حد تک کہ وہ محسوس کرتی ہے بہت ساری چیزوں کو، کیونکہ اس کا رابطہ کیونکہ اتنا عرصے رہا ہوتا ہے جسم سے، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی. لیکن ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے، اس پہ تو کوئی چوائس نہیں ہوتی روح کے پاس. تو اس کی تفصیلات اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ جب انسان یہ نہ سمجھ لے کہ مرنے کے بعد باڈی بے جان ہو گئی، اب اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، روح کو کچھ نہیں ہونے والا. ایسا نہیں ہے، روح کو ہوتا ہے، روح کو اثر ہو رہا ہے. ٹھیک، اس لیے یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے. لیکن بیسیکلی اس کی برزخ اسی وقت شروع ہو گئی جیسی اس کی موت آئی. اچھا اب اس میں سٹیپس ہیں، جیسے کہ قبر کا غسل ہو رہا ہے، مردے کا کفن پہنایا جا رہا ہے، تلقین پڑھی جا رہی ہے، اور پھر اس کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے. سوال جواب کا مرحلہ چونکہ روایات ہے، اس وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوال جواب وہیں پہ شروع ہوگا جب قبر میں دفن کر کے لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ تلقین اسی وقت پڑھی جاتی ہے. ٹھیک، یہ ہے صرف پوائنٹ جس کے بیسس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سوال جواب اس وقت ہوتے ہیں. اچھا لیکن عذاب کا جو مرحلہ ہے وہ اس سے پہلے بھی شروع ہو سکتا ہے، جیسے پچھلی ایک تفصیل ہم لوگوں نے پچھلے سیکچر میں کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ مردہ بھی رکھا ہوا تھا، ابھی تو غسل کفن ہوا ہی نہیں تھا اور عذاب شروع ہو گیا اس کے اوپر. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو گویا برزخ کا معاملہ شروع ہو چکا لیکن ابھی اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچا. موت کے فوراً بعد جیسی جسم میں سے روح نکلی، وہ ایک برزخی جسم میں چلی گئی، اس طرح سمجھ لیجئے اس کو. اور پھر برزخی جسم میں آنے کے بعد برزخ کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. اب اس کے سٹیپس ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پھر تفصیل شروع ہو جاتی ہے. بہرحال خیر، یہ تو بیچ میں ایک ٹاپک آ گیا تھا. اب ہم واپس اپنے اس پہ آتے ہیں. تو یہ آواز کی وجہ سے سب لوگ مر جائیں گے، جتنے لوگ دنیا میں زندہ ہوں گے وہ سب کے سب ان کو موت آلے گی. یہ ہے قرآن مجید کی آیت سورہ یاسین کی، جس سے یہ تشریح نکلتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟
اس کے بعد کی آیت ہے یہ بھی مزید سورہ یاسین کی آیت ہے اور کنزیکٹیو آیت ہے. 49 50 پہلے تھی, اب یہ 51 52 ہے. تو اس میں 51 52 میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے, کہیں گے کہ اے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگایا اٹھایا, اور یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. اچھا, اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دراصل دوسرے سور کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یعنی بیسیکلی جو لوگ برزخ میں ہیں وہ بھی موت کا شکار ہوں گے, اور موت کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ قبر سے نکل پڑیں گے. تو یہ جو اس کی ریلیشن شپ ہے, اس میں سور کا لفظ تو استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ اس ترتیب میں نہیں ہے, وہ سیکوینس نہیں ہے. وہ سیکوینس ابھی ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے, وہاں پتہ چل جائے گی. تو پہلی جو آواز آ رہی ہے اس کو ہم سور نہیں کہتے. جو پہلی آواز ہے جو تمام کائنات کے تمام ذی روح کو ختم کر دے گی, مار دے گی, وہ مر گئے. اب جب اس کے بعد جو آواز آئے گی جس کو سور کا نمبر 1 کہا جاتا ہے, پہلا سور, وہ سور کے وجہ سے کیا ہوگا, تمام وہ لوگ جو برزخ میں وہ مر جائیں گے. چونکہ مرنے کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ برزخ میں جاتا ہے نا. تو پہلے سور میں برزخ میں رہنے والے جتنی بھی مخلوقات ہوں گی, جو مر کے برزخ میں چلا گیا ہے, وہ لوگ برزخی موت اختیار کریں گے. یعنی برزخی موت سے مراد کہ ایک یہ موت ہے جس کا ہم نے پچھلے واقع میں ذکر کیا تھا, کہ جس کے تفصیل یہ تھی کہ اللہ سے انسان کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ یا اللہ تو ہمیں 2 مرتبہ موت دے گا. پہلی موت جو دنیا سے جانے کی ہے, دوسری موت جو برزخ سے جانے کی ہے. تو 2 دفعہ موت ہو رہی ہے انسان کی. تو پہلا جو سور پھونکا جا رہا ہے وہ برزخی موت ہے. تمام لوگ برزخ میں مر گئے, ختم ہو گئے. مرنے کے بعد دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ سب اٹھیں گے اپنی قبروں سے, نکل آئیں گے. اچھا, اب برزخی جسم میں نہیں نکل رہے, وہ فزیکل جسم میں نکل رہے ہیں, جس کے بارے میں اور بہت ساری روایات اور تفسیر قرآن میں بھی موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جسموں میں نکلیں گے, جسم کی صورت میں نکلیں گے وہ لوگ. اور اس کے بعد یہ دیکھو یہ اردو 2 بھی دوبارہ آئی ہیں. خیر, تو یہ دوبارہ وہ لوگ نکلیں گے اور جسم میں ہوں گے. وہ جسم کس شکل کے ہوگا, کس صورت کا ہوگا؟ یہی والا جسم ہوگا جو دنیا میں ہے. اللہ دوبارہ کریٹ کرے گا ایک اور جسم, چونکہ یہ جسم تو مٹی میں مل کے مٹی مل بن چکا ہوگا, لیکن اللہ اپنی طاقت سے, اپنی قدرت سے اس جسم کو دوبارہ کریٹ کرے گا, پیدا کرے گا. اس جسم کے اندر روح کو, جو برزخی جسم سے روح نکالی جائے گی, وہ اس جسم میں ڈالی جائے گی. چونکہ اس لیے کہ جسم کی صورت میں انسان کہاں جائے گا؟ روز آخرت میں, قیامت کے دن اس میدان میں کھڑا ہوگا جہاں پہ اعمال کا حساب ہوگا. تو یہ ہے سیکوینس آف ایونٹس. پہلی چیز موت, جو کہ انسان کو اس جسم سے برزخی جسم میں لے جاتی ہے. دوسرا اسٹیپ برزخی جسم کی موت, کہ اس سے, اور اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس سے جسم سے روح نکال کے ایک اور جسم میں ڈال کے, اور روز آخرت جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے انسانوں کو. تو سیکوینس سمجھ میں آ گئی. اب ہم یہ آیت جو ہے دوبارہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں جس کا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا. وہ یہ ہے, یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تدبیر سے پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا. اس کا ارشاد برحق ہے. اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی. وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے, اور وہی دانا اور خبردار ہے. اچھا, اس میں ایک اہم بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم جس وقت کہے گا ہو جا, حشر ہو جا, تو ہو جائے گی. قیامت ظاہر ہے اللہ کے کنٹرول میں, جب وہ چاہے گا قیامت برپا کرنا وہ ہو جائے گی. اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہت تو خیر ہمیشہ ہے, لیکن یہاں پہ اشارہ ایک اور آیت کی طرف ہے قرآن کی, جس میں یہ کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا, میننگ جب پہلا سور پھونکا جائے گا, جب تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی, مر جائیں گی. یعنی کہاں سے مریں گی؟ برزخ میں جب مر جائیں گی, تو پھر پروردگار یہ کہے گا, یہ جملے ہیں قرآن مجید کے, کہ پروردگار یہ کہے گا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے, آج کوئی بھی دن زندہ نہیں, مطلب
چکے ہیں, اور یہ مدت کتنی ہوگی اس کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں. کتنے پیریڈ تک سور نمبر 1 اور سور نمبر 2 کے درمیان گیپ ہے یہ ہم لوگ نہیں جانتے, جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ کتنا پیریڈ ہوگا وہ, اور اس عرصے میں کوئی بھی مخلوقات زندہ نہیں ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مناسب سمجھے گا, جب وہ حکم دے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ دوبارہ سور پھونکو, وہ سور پھونکیں گے, اور اس کے بعد جو ہے زندگی دوبارہ سے وہ حاصل ہوگی لوگوں کو, دوسرے جسم کے اندر ڈالی جائیں گے ان کی روحیں, اور ان کو قیامت کے لیے تیار کر دیا جائے گا. تو یہ ایک سیکوینس آف ایونٹ ہے. یہاں پھر وہ آیت یہ بتا رہی ہے, صرف بیسک آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے, اس دن صرف اسی کی بادشاہت ہوگی اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ڈفرینٹ آیتیں قرآن مجید میں سور سے متعلق ہے اور قیامت سے متعلق ہے, دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے. اب ہم ایک اور دلچسپ آیت یہاں پہ پیش کر رہے ہیں, دلچسپ اس لیے ابھی ہم بتاتے ہیں کیوں. اور جس روز سور پھونکا جائے گا جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے, مگر وہ جسے خدا چاہے اور سب کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. سورہ النمل ہے یہ, اور یہ 27 نمبر سورہ ہے اور 87 نمبر اس کے آیت کا نمبر ہے, نشان ہے. ٹھیک, اچھا اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات کی گئی ہے. دلچسپ ان معنوں میں کہ جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور زمینوں میں سب گھبرا اٹھیں گے, مگر وہ جسے خدا چاہے. اب یہ جو مگر وہ جسے خدا چاہے والی بات ہے نا, یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے, اس کے اوپر علماء کے درمیان کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوتی ہے اس پہ. مگر وہ خدا, جس کو خدا چاہے سے کیا مراد ہے, اس میں کون لوگ ہیں, کن کے اوپر یہ بات اپلائی ہوتی ہے, کیا اس کے لیے بیسز ہیں اس میں اپلیکیشن کے, اور کیسے. ابھی ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے, لیکن یہ صرف ہم یہ آیت آپ کو بیان کر دیں. اس کے بعد ایک اور آیت ہے وہ بھی کور کر لیں, پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. یہ سورہ زمر کی آیتیں ملتی جلتی آیتیں ہیں, ایک ہی قسم کا ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے, مگر وہ جس کو خدا چاہے. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. اچھا, اب یہاں پر دو ڈسکشنز ہیں. یہاں پہ لفظ بے ہوش استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جگہ پہ لفظ موت بھی استعمال کیا گیا ہے. بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ ان ایفیکٹو ہو جائیں گے, وہ لوگ کارگر نہیں ہو سکیں گے, کچھ ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے. تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا, اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں, جو سور پھونکے جانے سے پہلے جو لوگ دنیا میں ہوں گے ان کو ایک آواز کے تحت ان کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, سب نے موت کا ذائقہ تو چکنا ہی چکنا ہے. تو جو لوگ زندہ ہیں وہ موت میں مبتلا ہو گئے. پھر سور پھونکا گیا, کون سے دو سور پھونکے جا رہے ہیں. پہلا سور ہوا تو تمام لوگ جو ہیں آسمان میں یا زمین میں کہیں پہ بھی ہیں, یعنی جو لوگ برزخ میں ہیں کسی بھی جگہ پہ, اور بہت سارے لوگ آلریڈی جنت کے کچھ حصے میں جا چکے ہوں گے. یہ اس سے مراد, آسمان سے مراد یہ ہے, جو لوگ برزخ میں تو ہوں گے لیکن برزخ کی جنت میں چلے گئے ہوں گے آلریڈی, تو وہ لوگ آسمانوں میں سمجھا جا رہا ہے ان کو, وہ بھی, اور جو لوگ زمین میں وہ بھی, تمام لوگ جو برزخ میں وہ گر پڑیں گے, مگر وہ جس کو خدا چاہے. ابھی ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں, مگر وہ جس کو خدا چاہے پہ. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے, مطلب کہ اب ہم تیار ہو گئے اس بات کے لیے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں کہ جس کو خدا چاہے, اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے جو یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں, وہ یہ کہ جب قیامت کا جو منظر ہے یا قیامت کی جو آواز یا نوید ہوگی وہ لوگوں پہ بہت بھاری ہوگی, کیونکہ جو وہ برزخ سے گزر رہے ہوں گے, برزخ سے زیادہ ان کو پریشانی قیامت کی ہوگی. کیوں ہوگی پریشانی؟ جس کی ایک بڑی لمبی چوڑی روایت ہے جو کہ حضرت سلمان فارسی اس کو روایت کرتے ہیں, اس روایت کو, جس میں قبر کا مردہ جو ہے وہ, جس کو آواز دیتے ہیں امام کی طرف سے, اور اس کے بعد وہ اٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا قیامت آ گئی, اور قیامت کے خوف سے اس کے بال سارے سفید, نوجوان آدمی ہوتا ہے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں خوف سے. قیامت کا خوف اتنا ہوگا انسانوں میں کہ وہ گھبرائیں گے کہ کیا واقعی قیامت برپا ہو گئی. چونکہ قیامت ایک بہت مشکل مرحلہ ہے, اکثر لوگوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا قیامت, اور اس کے لیے پریپیئرڈ اگر انسان نہیں ہے تو بہت زیادہ تکلیف سے گزرنے کا خدشہ ہوگا اس کے لیے.
اس کے بھی طریقے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ جب قیامت کا دن ڈسکس کریں گے اس میں تفصیل سے بات کریں گے. لیکن قیامت ایز سچ ایک ہولناک مرحلہ ہوگا, ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوگا, بہت پریشان کن مرحلہ ہوگا, جس کے لیے مین کائنڈ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے, کرتی رہتی ہے, لیکن پھر بھی تیار کتنا کر سکتی ہے. ظاہر ہے اللہ کے رازوں کو میں سے ایک راز ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے تفصیلات. تو یہ تو سیکوینس تو کلیئر ہو گئی نا سب کے. اب ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں سیکوینس تاکہ یہ کلیئر ہو جائے, پھر ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جس کو خدا چاہے. پہلی چیز آواز ہے, چیخ کی آواز سنائی دے گی جس سے تمام زیرو جو دنیا میں رہ رہے ہوں گے, زندہ ہوں گے, وہ سب مر جائیں گے. ٹھیک, اب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ سب برزخ میں چلے جائیں گے آٹومیٹکلی. برزخ میں جب تمام کائنات کے تمام انسان موجود ہوں گے, تمام جن موجود ہوں گے, کہ اس وقت سور پھونکا جائے گا. پہلی آواز سور کی. اچھا ہاں, سور پھونکے جانے سے پہلے ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ سور کون پھونکے گا؟ اینی ون؟ ہاں شونی. اسرافیل علیہ السلام. حضرت دوبارہ بولو. اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل. اور موت وہ روح کون قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. بالکل صحیح, بالکل صحیح. حضرت میکائیل علیہ السلام رزق عطا کرتے ہیں. رزق عطا کرتے ہیں. کل ہادی کا ٹیسٹ پڑھایا. پیچھے رکھی ہوئی تکیہ آپ کی ہوئی. آپ کا بہت. اچھا, اور چوتھے والے کون سے؟ حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل. شاباش. میکائیل رزق دیتے ہیں, پہنچاتے ہیں. بارش کی بھی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. جی, جبرائیل علیہ السلام وہی, اسرافیل علیہ السلام سور, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اچھا روح قبض کریں گے. اب یہ ہادی کو آج پورا پڑھایا. اب اچھا, حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا سب کی روح خود ہی قبض کرتے ہیں یا ان کے کوئی سپورٹرز بھی ہیں, ہیلپرز بھی ہیں؟ یہ آپ ہی نے بتایا تھا. ہم تم سے پوچھ رہے ہیں نا اسی لیے. ہاں, ان کے سپورٹرز بھی ہیں اور وہ خود بھی. سپورٹر سے مراد یہ کہ دوسرے فرشتے ہیں ان کے بیسیکلی. ٹھیک ہے نا, جو جن کو وہ لیڈ کرتے ہیں, اور مخصوص لوگوں کے پاس وہ خود بھی جاتے ہیں, اور اکثر لوگوں کے پاس وہ نہیں جاتے. ان کے جو سب ہیلپرز فرشتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کا کام کرنے کے لیے. ابھی ہادی کھانا کھانے, ورنہ وہ آ کے بتا دیتے ہیں. ماشاءاللہ, خوب. اچھا, تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جاب یہ ہے کہ کیا ہے جاب ڈسکرپشن, کہ وہ 2 دفعہ سور پھونکیں گے. پہلا سور جب وہ پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ پوری کائنات میں جو تمام لوگ جو برزخ میں پہلے مر چکے, اب کوئی زندہ نہیں ہے انسان اس وقت, سب لوگ موت کے منہ میں جا چکے اور برزخ میں ہیں. برزخ میں جب ان کی آواز آتی ہے سور کی تو سب مر جائیں گے, آواز سنتے ہی مر جائیں گے. اب یہ اس پہ بڑی گفتگو ہے کہ آواز سنتے کیوں مر جائیں گے, کیا ہوگا. تو دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی بم کا دھماکہ ہو, لوگ اس کو سن کے بھی مر جاتے ہیں, دہشت سے بھی مر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر, وہ سب چیزیں ممکن ہیں. تو حضرت اسرافیل نے سور پھونکا, برزخ میں سب مر گئے. اچھا, اس کے بعد ایک اور تفصیل بیان کی گئی ہے, وہ یہ کہ جب حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے اور تمام لوگ جب مر جائیں گے تو پروردگار حکم دے گا حضرت اسرافیل سے کہ تم بھی مر جاؤ. حکم دے گا اللہ کہ تم بھی مر جاؤ. حضرت اسرافیل بھی مر جائیں گے اللہ کے حکم سے. ان کو سور کی آواز کی ضرورت نہیں, وہ فرشتے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. اب ان کے مرنے کے بعد اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے, سب کائنات کے تمام مخلوقات گویا مر چکی ہیں, برزخ سے بھی مر چکی ہیں. یہ دوسری موت ہو چکی ہے لوگوں کو. اب اس کے بعد پروردگار عالم جب اس کا مرضی ہوگی, جب اس کی خواہش ہوگی, جب اس کا ارادہ ہوگا, وہ اپنے ارادے کے تحت کیا کرے گا. ہاں کوئی بات نہیں, تم جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں تم سن لینا اس کو جب موقع دے. ایک بات. ہاں بولو. جب دوبارہ کریں گے تو وہی تکلیف ہوگی جو پہلی دفعہ روح قبض ہونے میں ہوتی ہے. نہیں, یہ تو جسم ہے نا, یہ والا, یہ جو جسم ہے اس دنیا سے جانے کے وقت وہ اس کی دوسری وجوہات ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیوں ہوتی ہے تکلیف. بعض لوگوں کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی, بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, بعض لوگوں کی موت بہت آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ الگ الگ ریزنز ہوتی ہیں اس کی. لیکن چونکہ یہ عمل کی دنیا ہے نا, عمل کی دنیا ہے, تو یہاں سے جانے کے بعد یہ سارے مراحل گزر سکتے ہیں. لیکن برزخ سے جب موت ہوگی تو اس میں یہ سب مرحلے نہیں ہیں,
تو ساری مخلوقات ہیں، برزخ کا وہ معاملات وہ کرتے چلے جا رہے ہیں گناہ ثواب کی بنیاد کے اوپر، ریزلٹس کی بنیاد پہ، لیکن جب وہ انہیں وہاں سے اگلے سٹیج پہ جانا ہے تو وہاں کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں ہے، چونکہ تکلیف کی ایک پوری لاجک ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے کے وقت کیوں ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کے کوئی لاجک اپلائی نہیں ہو رہی، چونکہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں کی جس کا حساب دینا ہو ان کو، ٹھیک، تو وہاں پہ کوئی تکلیف کا سوال نہیں ہے۔ اچھا اب مر گئے، پھر حضرت اللہ نے حکم دیا حضرت اسرافیل کو کہ تم بھی مر جاؤ، وہ بھی مر گئے، پھر جب اللہ کا حکم ہوا دوبارہ زندگی کا تو سب لوگ پھر زندہ ہو گئے، یعنی اب وہ زندگی دینے کے لیے حضرت اسرافیل کو اللہ حکم دے گا کہ اب تم زندہ ہو اور دوسرا سور پھونکو، حضرت اسرافیل دوسری دفعہ سور پھونکیں گے اور تمام کائنات کے تمام زیرو جو ہوں گے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور زندہ ہونے کا مراد کیا ہے کہ ان کو میدان قیامت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اب سب لوگ زندہ ہو کے اپنے جسموں میں یعنی برزخی جسم نہیں ہے، اب برزخی جسم ایک علامت تھی جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس ہم لوگ کر چکے ہیں کہ وہ کیا تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، وہ ختم ہو گیا، موت جیسی برزخ کی موت ہوئی وہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے دوسرا جسم اللہ نے کریٹ کیا اپنی طاقت سے، اب اس کے اوپر تفصیل ہے کہ وہ جسم کی حیات کیا ہوگی، فزیکل جسم ہوگا، یہی والا جسم دوبارہ زندہ کرے گا اللہ، یہ ایک اور جسم ہمیں دے دے گا، کیا یہ ڈیفیکٹ جو ہمارے جسم میں وہ اس کے ساتھ وہاں پیدا کرے گا، یعنی اس کی مرضی، وہ بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے، صرف اتنا پتا ہے کہ ایک جسم ہوگا، اس میں اللہ روح کو داخل کرنے کا حکم دے دے گا اور وہ جسم کی صورت میں روح کی ہے وہ داخل ہو کے روز قیامت میں کھڑی ہو جائے گی اپنے اعمال کا حساب کتاب کرنے کے لیے، ٹھیک۔ اچھا اب یہ پہلا سور ہو گیا اور یہ دوسرا سور ہو گیا، اب ہم آخری مرحلے پہ ہیں یہاں پہ، یہ جو ہم نے بات کی تھی نا یہاں پہ کہ مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ اچھا اس گفتگو کو کرنے سے پہلے ہم ایک ڈسکلیمر پہلے بتا دیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ گفتگو اس لیے ذرا احتیاط سے کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس گفتگو سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم پہلے سے ڈسکلیمر بتانے کہ آپ لوگ اپنے دماغ کو روشن اور کھلا رکھ کر کے کیجئے گا، اگر آپ لوگ اس لیول کے نہ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ لے کے ہی نہیں آتے، لیکن الحمدللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے نا وہ اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اس قسم کی گفتگو کرنے سے پریشان کن کوئی صورتحال نہیں پیدا ہوگی اور خدا نہ خواستہ اللہ کی مدد سے گمراہی کا سوال نہیں پیدا ہوگا، ٹھیک۔ تو یہ ہم ڈسکلیمر پہلے بتا دیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام لوگوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ اس میں قرآن میں کہا مگر وہ جسے خدا چاہے، جو کہ ایک خاص لیول کے ہوں گے۔ یعنی خاص لیول سے کیا مراد ہے؟ خاص لیول سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی مرضی ہوتی ہی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مخلصین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، مخلص، اللہ کے مخلص بندے۔ اور اس کے ایک اور جگہ پہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو وجہ اللہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ یعنی وجہ اللہ سے کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کریں اگر عربی سے اردو میں تو کہیں گے اللہ کا چہرہ، ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا چہرہ جیسے۔ اب اللہ کا چہرہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں ہم لوگ۔ اب اللہ کا چہرہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا جیسے اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک، ید اللہ، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کی زبان نہیں ہے، اللہ کا جسمانی صورتحال میں تو اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ جسمانی صورتحال میں آ جائے تو اللہ نہیں رہے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا، کلیئر ہے۔ توحید کی گفتگو سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں پچھلے ریفرنس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر اللہ کی کوئی بھی چیز قید میں آ جائے، قید کا مطلب کسی باؤنڈری میں آ جائے، کسی لمٹ کے اندر آ جائے، تو پھر وہ اللہ نہیں رہتا۔ اللہ رہنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ انلمیٹڈ ہو۔ کسی بھی چیز کو اگر ہم نے لمٹ کر دیا تو اللہ کی صفات توحید کے مخالفت میں ہم نے کام کیا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب اگر کوئی شخص انسانی صورتحال میں ہوتے ہوئے اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے، اچھا قربت کیوں حاصل کرتا ہے؟ وہ پھر وہی والا ریفرنس پرانا والا کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ عبادت کرے۔
عبادت کی اعلیٰ ترین منزل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوتا چلا جائے. انسان مثال کے طور پہ نارمل انسان جو ہوتے ہیں وہ جیسے یہاں پر ہیں عام طور پہ, وہ کبھی اچھا کام کرتے ہیں, برا کام کرتے ہیں, تو جب اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی روح تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے, اور جب برا کام کرتے ہیں تو روح تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے, اور یہ روح کا سفر چلتا رہتا ہے پوری زندگی ان کے ساتھ, اوپر نیچے اوپر نیچے. اچھا, اب یہ اوپر نیچے ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں اس بات کو. اچھا, اب جب یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے معاملہ, تو اب یہ اگر ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں, وہ امپیورٹی ہوتی ہے, یعنی وہ بوجھ ہوتا ہے. روح کے اوپر بوجھ کیا ہوگا, گناہ ہے. جتنا بوجھ پڑتا ہے اتنا وہ نیچے کر دیتا ہے, وزن اس کو نیچے کر دیتا ہے. جتنا گناہ کو آپ دور کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو ہم لوگ معاف کروا دیتے ہیں, اللہ سے معافی ایکسیپٹ کرتے ہو جاتی ہے, تو گویا ہماری روح ہلکی ہو جاتی ہے اور ہم بلند ہونے لگتے ہیں, اونچے ہونے لگتے ہیں اپنی جگہ سے. اگر پھر گناہ کریں گے تو پھر روح نیچے چلی جائے گی. تو یہ روح کا جو سفر ہے یہ چلتا رہتا ہے. یہ ہم ایک ایسی مقام پر ہوتے ہیں, اکثر لوگ بیس لیول پہ ہوتے ہیں, بلکہ ہم لوگ زیادہ تر یہیں پر ہوتے ہیں, اسی لائن کے اطراف ہی ہوتے ہیں کہ ذرا سا اوپر ہوئے پھر نیچے آ گئے. پرابلم ہم لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے اکثر اوقات کہ ہم جو ہے ذرا سا بھی اوپر ہوتے ہیں نا, اتنا سا بھی, تو ہمارے اندر بہت زیادہ کیا ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت متقی پرہیزگار ہو گئے. تو پتہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس لیے ہم تفصیل سے یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. خطرناک یہ معنوں میں کہ جہاں انسان کے دماغ میں کچھ آیا کہ ہم کچھ ہیں, بس وہی سمجھ لو خرابی شروع ہو گئی اس کے ساتھ. جب تک انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا رہتا ہے اللہ کے سامنے, اور یہ سمجھتا رہتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں, ہم حیثیت رکھتے ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے, تو ہم کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ ہی کی مدد سے ہمیں ملتا ہے, اللہ ہی کی مدد سے ہر کام ہم کرتے ہیں. اگر ہمیں توفیق بھی ملتی ہے تو بھی اللہ ہی کی مدد سے ملتی ہے. تو ہم اگر یہ نقطہ نظر رکھ کے چلتے ہیں تو ہمارے بھٹکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک, لیکن جہاں ہم نے کوئی اچھا کام کرنا شروع کیا, مثال کے طور پہ ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں یہاں پہ. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے قرآن کی تلاوت روزانہ کرنی شروع کر دی, ہم ساری نمازوں کو اول وقت پہ پڑھنا شروع ہو گئے, ٹھیک, ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع ہو گئے. اچھا, اب یہ سب کام تو ہم کر رہے ہیں, تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ, ہم یہ اپنی ذات کے اوپر اپنے آپ کو ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم سطح سمندر پہ ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو فلوٹ کر رہے ہیں. فلوٹ کا مطلب ڈوبنے سے بچا رہے ہیں. ہم ڈوبیں گے نہیں, بس تیرتے رہیں گے وہاں پر. یہ نہیں کہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں, بس وہاں پہ سطح سمندر پہ ہم بس تیر رہے. ذرا سا وزن زیادہ ہوگا, مطلب گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا, ہم پانی کے اندر چلے جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ شاید پانی کی مثال زیادہ بہتر ہوگی. یہاں پہ پانی پہ تیر رہے ہیں, جب تک ہم تیر رہے ہیں اس وقت تک تو ہم ٹھیک ہیں. جہاں ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوا ہم ڈوبنے لگ جائیں گے. اور بہت سے لوگ تو بالکل ڈوب جاتے ہیں, زمین کے تہہ پہ پہنچ جاتے ہیں, سمندر کے تہہ میں چلے جاتے ہیں. اب ہم یہاں پہ اکثر لوگ یہاں پر ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو بہت زیادہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں. وہ مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں وہ لوگ, وہ کیوں مخلص بندے بن جاتے ہیں؟ وہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا اس کو اللہ کی خواہش سے مربوط کر دیتے ہیں. جو اللہ کی مرضی وہ ہماری خواہش, تو ہماری خواہش ہماری خواہش نہیں ہے, وہ سب اللہ کی مرضی ہے. اچھا, اب اگر ہم اب کھانا بھی کھاتے ہیں تو کھانا ہم کھا رہے ہیں کس لیے؟ اپنے نفس کے لیے. لیکن یہ سوچ کے ہم کھائیں گے کھانا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں رکھا ہے کہ ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں, ورنہ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے نا, تو اللہ کی حکم عدولی ہو جائے گی. ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے ہم زندہ رہیں, اس لیے ہم زندہ ہیں. اب جو بھی صورتحال ہو, جیسی بھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے. اس کی مرضی میں راضی برضا ہے ہم لوگ, اور ہم یہاں فلوٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم سے بہتر بندے جو ہوتے ہیں, جو اللہ کے مخلص ترین بندے ہیں, جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا یا گناہ کیا تو فوراً توبہ کر لی, اور ان کے دماغ میں کبھی غرور نہیں آتا. وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ذات میں صفات ہے, صفات سے کیا مراد ہے؟
صفات سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جتنی بھی توفیقات ہیں اس کی وجہ سے ہم میں یہ ہے. اچھا ہم اس کو ایسے مثال دیتے ہیں, ابھی ہم ایک دلچسپ سی مثال ہمارے دماغ میں آئی ہے. وہ مثال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو یہ پتا ہوگا اسٹیٹک الیکٹریسٹی کیا ہوتی ہے. آپ اسٹیٹک الیکٹریسٹی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چارج پیدا ہوتا ہے کسی چیز میں, کبھی سردیوں کا موسم میں دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک طرح کا کرنٹ سا لگتا ہے کبھی کسی چیز کو چھوتے ہوئے, کبھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو وہ کرنٹ کیوں لگتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, کیوں لگتا ہے وہ کرنٹ؟ اینی ون, کوئی کامنٹ جس کو پتا ہو یہ بتائے کہ جی ہاں سائنس تو ہے لیکن سائنس تو ہر چیز میں آتی ہے, لیکن وہ کرنٹ لگتا کیوں ہے نہیں پتا؟ الیکٹریسٹی. ہاں الیکٹریسٹی فارم ہوتی ہے نا. بالکل الیکٹریسٹی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, الیکٹریسٹی ہے. لیکن وہ الیکٹریسٹی پیدا کہاں سے ہو گئی؟ رگڑ سے. ہاں رگڑ سے. دیٹس ویری گڈ پوائنٹ, شاباش, بہت اچھا جواب دیا تم نے, بیوٹیفل جواب, رگڑ سے. اچھا وہ رگڑ کیا کام کرتی ہے؟ رگڑ جو ہے وہ میگنیٹائز کرتی ہے. کبھی میگنیٹ سے کھیلا ہے کسی نے؟ میگنیٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چپکا دیتا ہے نا چیزوں کو, ٹھیک ہے نا. میگنیٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چپکا دیتا ہے ان تمام میٹل آبجیکٹس کو جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. صلاحیت کس میں ہے؟ میگنیٹ میں. تو میگنیٹ کے پاس اگر وہ چیز جاتی ہے تو چپک جاتی ہے میگنیٹ سے جا کے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سیم چیز یہی ایفیکٹ ہوتا ہے الیکٹریسٹی کی طرف سے, ٹھیک ہے. جیسے یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے نا, سردیوں میں عموماً لوگ کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں یا وولن کپڑے پہنتے ہیں جس میں سویٹر ہوتا ہے یا کوٹ ہوتا ہے, وولن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم لوگ کا جب ہاتھ ٹچ کرتا ہے نا, یوں کر کے رگڑ لگتی ہے, تو ہمارے ہاتھ کے اندر بھی الیکٹریسٹی پیدا ہو جاتی ہے. اور کبھی ہم نے دیکھا کہ اس ہاتھ سے اگر ہم دروازے کا ہینڈل پکڑے تو جھٹکا لگتا ہے, کبھی گاڑی کے اوپر ہاتھ لگنا ہے تو جھٹکا لگتا ہے. تو جھٹکا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ اپوزٹ جو چارجز ہوتے ہیں وہ ریپیل کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ اب الیکٹریسٹی پہ آگے, لیکن اس کو بس اتنا ہی رکھیں تو کافی ہے. اپوزٹ چارجز ایک دوسرے کے خلاف جھٹکا لگاتے ہیں, ایک جیسے وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں, اس طرح سمجھ لیں. تو جھٹکا لگتا ہے, تو جھٹکا ہوتا ہے الیکٹریسٹی کا. اچھا اب یہ جو جھٹکا ہمارے جسم کو لگتا ہے, یہ ہمارے جسم نے جنریٹ نہیں کیا ہوتا, یہ اس آبجیکٹ نے جنریٹ کی. جیسے ہم نے ابھی بات کی میگنیٹ کی, میگنیٹ میں طاقت ہے. طاقت کس میں؟ میگنیٹ کے اندر ہے. جو میگنیٹ کے جو چیز چپکنے جا رہی ہے میگنیٹ میں, وہ میگنیٹ کی وجہ سے چپک رہی ہے, اس چیز میں کوئی طاقت نہیں تھی. ٹھیک, یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الیکٹریسٹی جنریٹ جو ہو رہی ہے وہ دوسری جگہوں سے ہو رہی ہے, ہم نے جنریٹ نہیں کی الیکٹریسٹی. ہمارے تو ہاتھ پہ آ گئی, سرفیس پہ آ گئی, اور ہم نے جھٹکا لگ گیا اور اسے پتا چلا کہ الیکٹریسٹی آ گئی. اب اسی طریقے سے اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو شخص اپنے نفس کو اللہ کی مرضی سے تابع کر دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس شخص میں پیدا ہونے لگتی ہیں, اور وہ صفات جب بڑھتی جاتی ہیں, بہترین صفات میں جب آ جاتی ہیں, کیونکہ اس میں پھر رجس نہیں ہوتا. رجس کا مطلب کوئی خرابی نہیں ہوتی, کوئی کمی نہیں ہوتی, کوئی نجاست. نجاست کیا ہوتا ہے؟ گندگی. نجاست کو کہتے ہیں نا, کون سی گندگی؟ کفر کی گندگی, شرک کی گندگی, اس کو نجاست کہا جاتا ہے. شرک ہے, کفر ہے, اس طرح کی تمام چیزیں خرابی پیدا کرتی ہیں, تو بوجھ ڈالتی ہیں روح کے اوپر. تو اس بوجھ کو جو ہٹا دیتے ہیں, جو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان بوجھ کو ہٹا سکیں اور اپنی روح کو اتنا بہتر پاک و پاکیزہ کر سکے, نجاست سے پاک کر سکے, تو ان کی روح کیا ہوگی؟ بہتر ہوتی جائے گی اور اللہ کی صفات میں قریب ہوتی جائے گی. اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کو کہ وہ اللہ بنتے جا رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہیں پہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب انسان جب یہ بات کہتا ہے نا کہ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ اللہ ہیں, ہم نے کہا وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, تو اللہ کی صفات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس لیے اللہ کا چہرہ ہے. وہ اللہ کی صفات ان میں ہیں, اللہ کی صفات کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو چہرہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہم لیں گے کہ خدا نہ خواستہ ہم نے یہ کہا کہ وہ اللہ ہو گئے. جہاں ہم نے یہ کہا وہاں ہم نے شرک کیا.
اور شرک کرنے کے والے کو کوئی معافی نہیں ہے, اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. اس لیے یہ ٹاپک کو ڈسکس کرنا ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کی ذہنی صلاحیت یہاں پہ نہیں ہوتی کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں. جس طرح ابھی ہم نے یہ ایکسپلین کیا الیکٹریسٹی والی بات یا میگنیٹ والی بات, اس کو اگر ہم ایگزامپل کو سامنے رکھیں تو یہ ہم سوچیں گے کہ سورس جتنی ہے پاور کی وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات سے کنیکٹ ہونا انسان کی اپنی صفات کا اعلیٰ ترین منصب ہے. اعلیٰ ترین منصب کیا ہے؟ کہ اللہ سے کنیکٹ ایسے ہو جائے کہ اللہ کی صفات انسان میں آنا شروع ہو جائے, اور جہاں جہاں انسان میں اس کی صفات آنا شروع ہو جائیں گی اللہ کی, بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے کنیکٹیوٹی میں بڑھا دیا, اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ لوگ پھر اب سمندر کی سطح پہ, جس طرح ہم آپ عام انسان یہاں تیر رہے ہوتے ہیں نا, کہ وزن زیادہ ہوا نیچے چلے گئے, پھر تھوڑا اوپر ہو گئے, پھر نیچے ہوئے, اوپر ہوئے, بس یہ زندگی ہوتی ہے ہماری اکثر اوقات. وہ لوگ یہاں پہ نہیں تیر رہے ہوتے ہماری طرح سے, وہ لوگ بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہاں اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اوپر جانے کا مطلب کیا ہے کہ روح میں کوئی نجاست نہیں ہے, کوئی طہارت ہی طہارت ہے روح کے اندر. تو اللہ کی صفات ہر وقت اللہ سے قریب ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہم ورچوئل بات کر رہے ہیں, اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جبکہ قرآن میں بھی موجود ہے, ہمیں ویسے بھی تفصیل سے پتا ہے, اور یہ ہم لوگ شروع میں توحید کی ڈسکشن میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ تو انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. یہ ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو, اور ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. جب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, تب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ جو قریب ہونے والی بات ہے وہ اللہ کی صفت میں قریب ہونے والی بات ہے. انسان اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا دور کرے گا اتنا اللہ کی صفتوں میں اس سے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور شہرک سے زیادہ قریب اس لیے ہے کہ جب بھی انسان اللہ کو پکارے گا اللہ اس کو سنے گا بھی, اللہ جواب بھی دے گا. یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. اللہ شہرک سے زیادہ قریب اور اللہ سے قربت اختیار کرنا, اور یہ جو سفر ہم نے بیان کیا کہ زمین سے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, یہ ساری صفات سے متعلق گفتگو ہے. کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ ایک باڈی ہے جو یہاں سے ایک آپ اسپیس شپ میں بیٹھ کے ٹریول کر رہے ہیں اوپر, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب صفات سے متعلق گفتگو ہے. تو اس سے ہم پھر نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو وجہ اللہ ہو جائیں گے, وجہ اللہ وہ اللہ کے مخلص ترین بندے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو آیتوں کی بات کی گئی ہے اس میں یہ فرماتا ہے سوائے ان کے جن کو کہ اللہ چاہے, جس کو خدا چاہے. تو ان لوگوں کو کیونکہ وہ وجہ اللہ بن چکے ہیں, اس لیول پہ ہیں, اللہ کی صفات ان میں پیدا ہو رہی ہیں, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی خواہش کے مطابق, اللہ کی قدرت کے مطابق ان کو اللہ محفوظ رکھے گا ان سارے عوامل سے جس سے کہ باقی ساری کائنات گزر رہی ہوگی, چونکہ وہ اس اچیومنٹ کو آلریڈی حاصل کر چکے ہیں. ہم اور آپ جو ہیں ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے موڈ میں, اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے 100% کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ فیصلہ ہوگا کیا. ہم امید اور بین کی کیفیت میں, درمیانی کیفیت میں, اکثریت جو دنیا کی وہ اسی کیفیت میں, پتہ نہیں ہمیں کہ ہم ادھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے, کیا ہوگا ہمارے ساتھ, اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں امید ہے, یہ نہیں کہ ہمیں امید نہیں, ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا, اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم نے توبہ کی ہو, تبھی تو خدا بخشے گا نا ہمیں گناہوں کو, اور ہمیں ریکگنائز کریں کہ ہمارے گناہ کون سے. بھی تو کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو ریکگنائز کر کے اللہ سے مدد مانگو اور توبہ کرو, اور کوشش کرو کہ وہ ریپیٹ نہ کرو, اور پھر نیک عمل کرتے رہو, اور اللہ سے اچھے کی امید رکھو. تو اللہ پھر جو کہ رحمان رحیم ہے, ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے, اور توبہ کرنے پہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں. تو اس امیدوں پر ہم زندہ ہیں, اور یہ امید کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم سرخرو ہوں گے, اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں اس کا رزلٹ پازیٹیو طور پہ دے گا. پازیٹیو سے مراد کہ ہمیں وہ اچیو ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں ساری زندگی, کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں قیامت کے فوراً بعد, بغیر کوئی وقت کہیں اور صرف کیے ہوئے. وہ پھر ہم جنت اور دوزخ کے ڈسکشن میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. تو یہ کلیئر ہو گئی بات. اگر کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں یا کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز ابھی ڈسکس کر لیں, چونکہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے ڈسکشن کا, اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط خیال آئے, چونکہ شرک بہت خطرناک بیماری ہے, اس سے بچنا ہر ایک کو چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بچ سکیں شرک سے. لیکن امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس ڈسکشن کو سمجھ لیں
اگر اس میں کوئی بھی خرابی ہو, کوئی بھی غلطی ہم نے کی ہو. ٹھیک ہے, اینی ون ہیز اینی کوسچنس اس کے اوپر؟ نہیں, سب لوگ خوش ہیں؟ تو یہ ہم نے سمرائز کر دیا آخر میں جو ڈسکشن کا حاصل جو تھا, کہ ایک آواز ہوگی بہت شدید جس سے تمام لوگ جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے. پھر پہلا سور پھونکا جائے گا, جو لوگ برزخ میں ہیں وہ سارے برزخی لوگ مر گئے. دوسرا سور پھونکا گیا تو کیا ہوا کہ وہ تمام لوگ زندہ ہو گئے دوبارہ سے ایک دوسرے جسم کے اندر, اور پھر قیامت کا منظر شروع ہو جائے گا. اسی کے فوراً بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے, جو کہ یہ اللہ کے حکم سے پہلا سور پھونکیں گے اور دوسرا سور پھونکیں گے. تو اب ہم یہاں پر روکتے ہیں ڈسکشن کو, کیونکہ اب ہم نے اس کے بعد جو اگلی ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک, اس میں ہم لوگ بات کریں گے قیامت کا دن شروع ہو کے, اور قیامت کے دن سے متعلق گفتگو ہوگی. تو اب تک کی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی, نہیں تو پھر ہم اپنی ڈسکشن کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. یہ بتائیں کہ پھر خبر اور برزخ کا لنک ہے نا؟ دیکھو, قبر تو اس کو نصیب ہوگی جس کو دفن کیا جائے گا. ہم دفن ہو یا نہ ہو, موت کے فوراً بعد ہم برزخ میں داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک, فزیکلی ہماری باڈی کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے نا, اس لیے انسانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ قبر میں دفن کر دو, ورنہ ہندوؤں میں تو جلا دی جاتی ہے باڈی. جن کا پلین کریش ہوتا ہے ان کی باڈی کا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہیں کہاں, ہوا میں منتشر بھی ہو سکتی ہے, سمندر میں گرے تو جانور بھی کھا سکتے ہیں. اٹ کوڈ ہیپن ٹو باڈی کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. قبر میں ہونا شرط نہیں ہے اس کی, موت کے فوراً بعد گویا برزخ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اب وہ یہ تو نہیں کہ جب تک قبر میں دفن نہیں ہو اس وقت تک اسے سوال جواب نہیں ہوں گے, یا برزخ کا عمل ہوئے گا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. مرنے کے بعد کارروائی شروع ہو جاتی ہے فوراً. اب ایگزیکٹلی وہ مومنٹ آف ٹائم کیا ہے, ہم کیونکہ معصومین کی روایت کے بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو ہم تلقین پڑھتے ہیں, چانا ہلاتے ہیں پہلی بات, اور قبر بند کرنے کے بعد دوبارہ تلقین پڑھتے ہیں. تو خیال یہ ہے کہ ایسا ٹائم ہوگا کہ تقریباً اسی وقت فرشتے سوال جواب کر رہے ہوں گے. یہ ہمارا خیال ہے, اندازہ لگاتے ہیں صرف روایت کی بنیاد کے اوپر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جس کو قبر میں دفن کیا ہی نہ جائے تو اس کے کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. چونکہ برزخ تو ہر ایک نے گزرنا ہے. اور برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ مثالی جسم ہے نا, روح تو نکل گئی جسم میں سے, اب وہ روح کہیں بھی جائے, اس دنیا میں رہے, کہیں اور چلی جائے, جہاں اللہ کا حکم ہو, جس جگہ پہ جانا ہوگا وہاں اللہ کے جو. اور پھر ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ اگر یاد ہوگا ہم لوگوں نے ڈسکشن میں برزخ کی یہ بھی کہا تھا, ڈائمنشنز کی ہم نے بات کی تھی. اس دنیا یہ ایک ڈائمنشن ہے اور اس کے درمیان میں گویا ایک پردہ لگا ہوا ہے. برزخ کا مطلب بھی پردہ ہی ہوتا ہے, پردہ لگا ہوا ہے نا, پردہ ہٹایا ہم اس جگہ پہ چلے گئے, اب دوسری ڈائمنشن میں آ گئے. اب دوسری ڈائمنشن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ڈائمنشن والوں کو نہیں پتا ہے, اور اس میں جو ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ ایک دوسری الگ الگ ڈائمنشنز میں لوگ ہیں, ایک ساتھ رہ رہے ہیں. اور ہم نے پہلے شروع میں یہ بھی بات کی تھی, ایک ساتھ لوگ اس دنیا میں بھی ہیں, برزخ میں بھی ہیں, اور آخرت میں بھی ہیں. جو کہ ہم نے کہا تھا نا کہ آدمی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر یہاں پہ بھی آتا ہے اور وہاں پہ بھی جاتا ہے, اور پھر واپس یہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اس کا یہاں پہ اکاؤنٹ صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جیسے اکاؤنٹ میں یہاں پیسے ڈالتے ہیں وہاں پہ ریزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں سے پیسے آپ نے نکالنا شروع کر دیا تو پھر وہاں ریزلٹ دیکھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کام ہم نے پہلے کر دیا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ایکٹیویٹی کرنے کا کام ختم ہو گیا, گویا ہمارا بینک اکاؤنٹ یہاں پہ بند ہو گیا. اب جو ہم نے جمع کر دیا وہ جمع کر دیا, بس اسی کے ریزلٹ ہم لیتے چلے جائیں گے. لیکن جب تک اکاؤنٹ چل رہا ہے اس وقت تک ہم اس کا ریزلٹ چینج ہوتا چلا جائے گا. آج ہم نے یہ کچھ کیا, کل وہاں پہ ریزلٹ آ گیا, لیکن وہ ریزلٹ ہمیں دیکھ نہیں سکتے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ پھر ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کی, جب تک زندگی ہے اس وقت تک چلتا رہے گا. جہاں زندگی ختم ہوئی ہم نے بیریئر کراس کر لیا, جیسی بیریئر کراس کیا ہم دوسری دنیا میں داخل ہو گئے, وہ برزخی دنیا ہے. وہاں کا تعلق اب اس دنیا سے ختم ہو گیا, اب ہماری روح وہاں پر ہے. جیسے کہ ہم سوتے ہیں روزانہ, آنکھ بند کی, ہم نیند میں گئے, ہم نے خواب دیکھنا شروع کیا, اب ہم ایک دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم خواب سے واپس آتے ہیں تو چونکہ اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے ہماری روح کو, پرمیشن دے رکھی ہے کہ ہماری روح دنیا میں واپس آ جائے برزخ سے,
تو ہم پھر برزخ مطلب ہم مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ ہم خواب میں برزخ میں چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں ہم ایک کٹ آف ہو جاتے ہیں نا، جسم سے الگ ہو جاتے ہیں، جسم پہ کچھ بھی ہو رہا ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور ہم کہیں اور ہوتے ہیں، خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں، غم بھی، تکلیف بھی، ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہمارے جسم پہ ہوتا بھی اور نہیں بھی ہوتا ایک طرح سے. نہیں، لیکن اکثر دیکھیں اکثر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم بہت بے خبر سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لائٹ چلی گئی ہے. اب خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور پسینہ بہ رہا ہے، تو جسم سے تعلق تو رہتا ہے، اس کا مطلب اسی طرح ہاں اسی طرح ہم جب خواب میں بھاگ رہے ہوتے ہیں یا ڈر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ایک دم سے آنکھ کھلتی ہے تو ہماری سانس بھی پھولی ہوئی ہوتی ہے اور ہماری وہ بھی ہوتی ہے، تو لنک تو رہتا ہے وہ کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں نا، اللہ نے ہماری روح کو اس جسم سے ابھی کنیکٹیوٹی ختم نہیں کی ہے، لیکن جب وہ کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم اس روح جسم میں واپس نہیں آ سکیں گے. ہاں یعنی بچپن میں خواب نہیں دیکھتے تھے ہاتھ میں پیسہ جب اٹھتے تھے تو مٹھی خالی ہوتی تھی. اچھا نیل بھائی، اولادیں جو ہیں نیک اولاد صدقہ جاری ہے. ہاں بالکل ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں، نیک عمل کریں تو اس کا تو ثواب ملے گا، اور اگر برا کام کیا تو اس کا بھی ملے گا، وہ تو پھر تو یہ بالکل ملے گا. ہم نے اولاد کو تو صحیح چھوڑا نا، اب وہ غلط کام کرے تو وہ اس کا عمل ہے نا. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کا اثر انسان کے والدین پہ جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ نہیں بھی جاتا. کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن نہیں ڈرا کی گئی ہے کہ کوئی عمل کا کوئی حساب نہیں ہوگا ادھر. یعنی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، آپ وہ ہے اللہ کی وہ ہے. ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے ابھی. روح پریشان ہوتی ہے نا جب کوئی غلط عمل ہو رہا ہوتا ہے تو روح پریشان ہوتی ہے. نہیں، ہم جس اس پہ پہنچے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا سوال ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. ہر وہ چیز جو کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیمات دی ہے، جو کہ ان کا حق تھا کہ ہمیں دینا ہے، تو اس کا ہمیں ثواب اور گناہ جو ہے وہ ہوگا. لیکن اگر ہم نے کوئی ایسی تعلیمات جو کہ ہمیں دینی تھی اور ہم نے اپنے بچے کو نہیں دی ہے اور وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کی ہمیں سزا بھی ہے. واجبات جس کو کہتے ہیں. ہاں اس سے جو ہے اولاد صدقہ جاریہ اس میں ہی آتی ہے کہ اگر وہ اس کو تعلیمات دی ہے اور وہ اچھے عمل کرتی ہے تو ہمارا ثواب ہے، اور اگر اس نے ان تعلیمات یعنی ہم نے اس کو دی ہی نہیں ہے تعلیمات اگر، اور وہ گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو اس کی ہمیں سزا بھی ہے. مثال ہم دیں تمہیں کہ ہم نے اگر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دی، ٹھیک، وہ قرآن پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اس کا ہمیں پرسنٹیج کچھ بھی ملتا رہے گا، لیکن ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا ہی نہیں ان کو، تو کون ذمہ دار ہے؟ پھر تو ہم بہت بڑا کھاتا کھول کے بیٹھ جائیں گے. ہاں، تو یعنی کہ جس طرح قرآن میں اولاد کے اوپر ماں باپ کی فرما برداری ہے، اسی طرح قرآن میں ماں باپ کے اوپر جو ہے اولاد کی ذمہ داری پر بھی زور دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بیلنس ہوں گی تو سزا اور جزا ہے نا ہمارے لیے. یہ تو ہے. اچھا تو پھر یہ نسل در نسل چلے گا کیا؟ ہمارے دادا کو بھی ثواب ملے گا، پردادا کو بھی؟ یہ دیکھو، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے اس کے پاس وہ رحمان و رحیم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ 7 جنریشن تک جاتا ہے آگے اور پیچھے وغیرہ وغیرہ. لیکن انفیکٹ ان کا کوئی اتنا زیادہ عمل دخل ہے نہیں. ڈائریکٹ والدین اور اولاد کا جو تعلق ہے وہ دادا اور پردادا تک مشکل سے ہی جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے جاتا ہے کہ اگر اولاد نیک اور سعادت مند ہے تو جب وہ سورہ فاتحہ لیٹ سے پڑھتی ہے تو وہ سورہ فاتحہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دادا کو یہ پہنچے اور پردادا کو یہ پہنچے اور آگے کی 7 نسلوں تک بھی جائے، تو وہ بینیفٹ ہوتا ہے. وہ تو آپ سارے مومنین کے لیے کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. یہ اس معنوں میں بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہمارے دادا ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ ایسی تعلیمات اور ایسا جو ہے درس دیا اپنی اولاد کو کہ جو کہ اس نے اپنی اولاد کو دیا ہے، تو ثواب تو جائے گا وہاں تک. وہ کسی حد تک اگر لیکن اگر فرض کرو انہوں نے اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دی اور ان کی اولاد نے آگے کچھ معاملات ٹھیک نہیں کیے،
تو پھر اس میں ان کا قصور تو نہیں ہوا نا, انہوں نے اپنا ہاں جاب کر. ہاں تو یہی تو ہوا نا, آپ تو اس کے ذمہ ہو گیا نا جو غلط کام کر رہا ہے. نہیں That's a- نہیں نہیں, یہ تم جو بات نہیں سمجھیں. یعنی ہمارے دادا بات ایسی کر دی کہ وہ پورے ہی الٹ گئے ہم تو. گر گئی. یعنی ہمارے اگر دادا نے کچھ تعلیمات دی ہے اپنی اولاد کو, تو ان کا ذمہ جو ہے ان کی اولاد تھی, مزید ان کی اولاد نہیں ہے. وہ بھلے انہوں نے کسی چیز کو ایجاد کیا یا کوئی چیز ابتدا کی یا کوئی چیز وہ کی جو کہ اچھی تھی, اس کا ثواب تو پہنچے گا نیکسٹ جنریشن کا, لیکن ان کا ڈائریکٹ جنریشن سے ہی سوال جواب ہے بس. قرآن میں جو آیا ہے وہ آیا ہے اولاد, یعنی کہ پہلا جو ریلیشن ہے وہ اولاد. فرسٹ Yes. اس ڈگری میں یہ نہیں آیا دادا دادی نانا نانی. جبھی تو فرسٹ ڈگری ہے نا. دیکھیں نا, ذمہ داری جو ہوتی ہے نا شرعی طور پہ وہ والدین پہ ہوتی ہے اولاد کی, ٹھیک, دادا دادی پہ نہیں ہوتی. کلیئر؟ تو پھر جب ان پہ حساب, ان کے اوپر حساب کتاب نہیں ہے نا اس کا, اگر وہ پوتا پوتی گمراہ ہو گئے تو دادا دادی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اولاد بھی اگر گمراہ ہو گئی تو اس کا عذاب والدین پہ تو نہیں ہے نا, اگر وہ غلط کیوں کوئی نہیں ہے؟ کام. اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کتنا اس کو تعلیم دی تھی. ساری تعلیمات انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب اگر آگے اگر اپنی اگر انہوں نے تعلیمات تعلیمات پوری دے دی ہے اور صحیح دی ہے تو اللہ بہت بڑا عادل ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اولاد اب گمراہی کی طرف چلی گئی تو وہ اس کا جو ہے اس کا حساب لے گا. ہاں اگر اس نے غلط تعلیمات دی ہے تو اس کی تو سزا ہے. اسی طرح اگر ہمارے بزرگوں نے, دادا نانا وغیرہ نے کوئی ایک چیز غلط کی ہے اور وہ ہماری اولادوں تک آئی ہے تو پھر اس کا گناہ بھی ملے گا, جیسے کوئی بدعت شروع کی گئی ہو. کریکٹ, دیٹ از ویری رائٹ. اسی یہ لیے بالکل اسی طرح ہے نا, السلام علیکم سب کو. یہ وعلیکم بالکل السلام. اسی طرح ہے نا کہ جس طرح ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں نماز کی ٹائمنگ, نماز پڑھنا, سب کچھ. اب جب بچہ بالغ ہو گیا, آپ نے پوری اس کو ٹریننگ کر دی, اب اگر اس کی نماز چھٹے گی تو وہ خود اپنا گناہ گار ہوگا. ذمہ دار ہے. تو یہ اسی طرح ہوگا. صحیح. تو اس کی تو یعنی کہ اس کا تو گناہ والدین کو نہیں ملے گا نا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کا جو گناہ ہے میں اسی کو دوں گا. یہی ہے. جس نے سکھا دیا, تربیت تک اس کا تھا, والدین کا تربیت دے دی انہوں نے, بتا دیا, تو پھر اس کا گناہ نہیں ملے گا. لیکن جب والدین نے سکھایا ہی نہیں ہوگا کچھ اور اس کے باوجود بچہ نہ کرے تو پھر اس کا گناہ ملے گا. لیکن والدین نے نہ سکھایا اور بچے نے اپنی محنت سے سیکھ لیا تو اس کا ثواب ملے گا. وہ پھر آگے بھی ملٹیپلائی ہوتا جائے گا, کئی جنریشن تک جا سکتا ہے اس کا ثواب. مثلاً کوئی بچہ ہے جو سعادت مند ہے, جو اپنے والدین اور پھر ان کے والدین اور ان کے والدین ساری نسلوں کو وہ پڑھ کر کے قرآن مجید کی پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے. مثال کے طور پہ کوئی عالم بن گیا, ہاں ایگزیکٹلی, عالم بعمل, تو پھر اس کا یہ ہے کہ اس کے دادا تک جا سکتا ہے ثواب, کیونکہ وہ اس میں تربیت کا بھی آئے گا اور اس میں اگر نہیں سکھایا ہے تو اس کا ثواب بھی آ جائے گا کہ اس نے تو اس میں عدل تو نہیں ہوا, اس میں یہ تو عدل تو نہیں 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 ہوا. بھائی دیکھو, اصل میں روبی باجی جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عالم با عمل اگر بن گیا ہے تو عالم با عمل جو ہے نا اس کا کردار جو ہے نا وہ اپنی اوپر کی نسلوں کو بھی بخشوائے گا, یعنی وہ ان کے لیے بھی زیادہ راہ بنے گا, اس لیے تو کہ وہ قرآن میں ثواب ہے جائے نا, گا. قرآن میں ہے نا کہ مومن بھی بخشوائے گئے, یس یس, اس میں شامل ہو جائیں گے. کیونکہ وہ زیادہ راہ بن جائے گا نا, بھلے وہ جو کچھ بھی ہو, لیکن اگر وہ باعمل ہے تو وہ ان کے لیے بھی عمل کرے گا. ڈیفینیٹلی یس. اس میں یہاں تک ہے کہ بلکہ اس پہ ہم لوگ اس وقت بات کریں گے جب شفاعت کے مرحلے پہ آئیں گے, جو انہوں نے بات کی اس میں ڈیفرنٹ لیولز ہیں مومنین کے. کچھ کو 40 کا کہا گیا ہے, کچھ کو 70 کا کہا گیا ہے, کچھ کو اس سے زیادہ کا کہا گیا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس لیول پر ہے اور وہ کتنے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے. لیکن شفاعت بھی اللہ کے حکم سے کرے گا, اس اپنی مرضی سے زیادہ اللہ کا حکم ہوگا. اور اس میں ظاہر جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کا اس کے اوپر حق زیادہ ہوگا, تو وہ ان کو کنسیڈر کرے گا, ریکویسٹ کرے گا اللہ سے, اللہ پرمیشن دے دے گا. اچھا یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے ایک برابر سمجھو, نسل, رنگ اور اس کا جو ہے تفریق نہیں کرو. ہاں,
پھر اللہ ہی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے دودھ جیسے نورانی ہوں گے اور سفید ہوں گے. مومن جو ہیں ان کی شکل کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ تضاد نہیں, کھلا تضاد آ گیا. نہیں تو وہ تو نا سورہ حجرات میں خدا نے صاف اوپر آ کہہ جائے دیا گا, حاوی ہوگا. کہ تمہارے درمیان مکرم صاحب احترام وہ متقی. ہے جو صاحب تقوی. خدا وہاں پہ جنت کے وہ فضائل بیان کر رہا ہے. تو متقی. دیکھو نا, یعنی کہ ایک انسان جو ہے اس کی چاہے کچھ بھی کہہ لو, خوبصورتی جو ہے اس کی کمزوری ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ خوبصورتی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی, اور اس کے بعد آگے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے کہ جنت میں ایسی خوبصورتی ہوگی, ایسی خوبصورتی خوبصورتی کا ہوگی. معیار ہم نے بنایا کو نا نہیں کہ کہا ہے. گورا ہوگا, یہ ہوگا. اللہ نے گورا نہیں کہا, اچھا نورانی چلو کہا. گورا کالا چھوڑ دو, اللہ کہہ رہا ہے سونے چاندی کی مثال دے رہا ہے, ٹھیک ہے. نور بتا رہے ہیں نا کہ اس میں ان نہیں سے نہیں, نور سونے نکلتا ہوگا. سونے چاندی کی مثال دے رہا ہے, جنت میں سونے چاندی کی مثالیں دے رہا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے. تو یہ کیا ہے پھر سونا چاندی؟ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کوئی معنی نہیں ہے, اور جنت کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ معنی ہیں. کیونکہ وہاں اہمیت نہیں ویلیو ہوگی ہے نا, نا. شو اگر آف اس نہیں کریں گے ویلیو نا. کو اس دنیا میں خدا کی خاطر ٹھکرا دیا تو خدا کہہ رہا ہے یہ ویلیوبل چیز وہاں ملے گی. اصل میں ہم لوگ دنیا میں جس چیز کو انسان راغب ہوتا ہے, جس چیز کو پسند کرتا ہے, اللہ نے اسی کی مثال دی ہے کہ تم دنیا میں اس کو ٹھکراؤ, ہم تمہیں وہاں دیں گے. جس طرح کے حوروں کا ذکر بہت زیادہ ہے, جس طرح کے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ذکر ہے, اصل میں عرب میں اس طرح کے لوگ جو اس وقت موجود تھے ان کے نزدیک یہ چیز تھی کہ خوبصورتی بہت اہم ہے. تو روبی باجی یہ بات تو آ گئی نا کہ انسان کی کمزوری ہے نا یہ. ہاں کمزوری ہے, اسی کمزوری کو تو کنٹرول کرنا ہے نا لیکن انسان نے, دیکھو جبھی اس کو وہاں خوبصورتی کا ملے گا. معیار سب کے الگ ہوتا ہے. افریقن کے خوبصورتی کا جو معیار ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. ہاں لیکن بیک آف مائنڈ جو ہے وہ بھی جو ہے نا, جو خوبصورتی کا معیار ہمارے یہاں ہے وہ افریقن کے یہاں بھی ہے. چاہے آپ پھر رک گئی ہیں. نہیں افریقن میں کیوں, وہ افریقہ وہ میں رک گئی بیٹا, ابھی وہ رک گئی ہیں, ابھی وہ رک گئی ہیں. دعا کرو ہم اٹک جاتے ہیں, باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل اللہ میاں کہتے ہیں چپ, ایک دم چپ. اب روحی کچھ کہہ رہی تھی. فاتحہ پڑھ لیتے ہم لوگ. تو یعنی کہ ہمارا بس, ہم ہیں موجود ہے نا. ہاں تو ہمارا بس یہ کہنا ہے کہ یعنی کہ انسان کی, اچھا وہ وہی بات آ گئی نا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم لوگ دستگیر میں تھے, تو افطاری کا ٹائم تھا اور افطاری لگی, تو پھپھا نے کہا کہ کیا بات ہے نا کہ دیکھو ہم جنت میں جب جائیں گے تو یہ سب روزے ووزے نہیں رکھنے پڑیں گے, یہ سب جو جنجال ہے یہ دنیا کا ہے. بڑے مزے سے پھپھا بول رہے تھے. تو ہم بہت چھوٹے تھے, ہم نے اس وقت کہا پھپھا کو, پھپھا جو دنیا میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا نا وہی جنت میں جائے گا. تو پھپھا جو نا یوں کر کے یوں شکل دیکھ رہے تھے, کہیں گے تم ہم سے بعد میں ملنا. پھر ہم بعد میں نہیں ملے, ان سے قسم کھا کے بھاگ گئے وہاں سے. تو وہی بات ہے کہ یعنی کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس کو میری پسند کے مطابق تم مولڈ کر لو, تو جس چیز کی خواہش کو تم میری پسند کے مطابق جو ہے وہ ضبط کرو گے, تو تمہیں اس کا اجر جو ہے اس سے کئی گنا تمہیں یہ خوبصورتی اور یہ سونا چاندی اور یہ نہر اور یہ سب ملے گا. یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن یعنی کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ خود تو اسی چیز کا تقاضا کر کے گفٹ کر رہے ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں. دیکھو ہم لوگ کی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو وزڈم ہے نا, وزڈم کا عقل جو ہے, وہ ہم کچھ چیزوں کو ادراک کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے. ہماری لمیٹیشنز ہیں, انسانی ذہن کی لمیٹیشن ہے. ٹھیک, ہم جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں بس اسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. جو غیب ہے, جو ہم نہیں دیکھ سکتے, اس کے بارے میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے تخیل کو پیدا کرنا. یہ امیجن کرنا کہ کون سی چیز کس شکل میں ہوگی, کیسی سچویشن میں ہوگی,
اٹس ویری ہارڈ. مطلب انسانی کمزوری ہے یہ سمجھ لو, چونکہ ہمارے دماغ کی ایک لمیٹیشن ہے نا, جو یہ ہم سوچ سکتے ہیں یہ نہیں سوچ سکتے. مثال کے طور پہ جس شخص نے سمندر کبھی نہیں دیکھا ہو, زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہو, اسے آپ سمندر ڈیفائن کرنا شروع کر دیں, اب وہ لاکھ کوشش کر لیں, بہت بہت تیر ماریں, تو آپ کہیں گے پانی ہے, بہت سارا پانی ہے. اب بہت سارا پانی بیچارہ کیا سمجھے گا, ٹنکی میں پانی ہے, بالٹی میں پانی ہے, لوٹے میں پانی ہے, نل میں پانی ہے, کہاں پہ پانی ہے, کتنا سارا پانی کیسے, یعنی اس کے لیے اتنا مشکل ہے اس کو سمجھنا. آپ کس طرح سمجھائیں اس کو؟ تو یہ ایک لمیٹیشن ہے نا ہماری, ہم نے جو چیز نہیں دیکھی ہوتی وہ ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں, مطلب ایک لمٹ تک امیجن کر سکتے ہیں. اب اللہ نے ہمارے لیے, ہماری کمزوری ہے, اللہ کی کمزوری نہیں ہے, اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ان شکلوں میں بیان کی ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہو, ہمارے دماغ میں تخیل پیدا ہو سکتے ہو, ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہو. موٹیویشن کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, چونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم موٹیویٹ ہو کے اللہ کی عبادت کی طرف آئیں. اور پھر امام علی علیہ السلام کا جو قول ہے کہ عبادت کرنے والوں کے 3 گروپس ہوتے ہیں, ایک جو وہ سنا ہی ہے تم لوگوں نے کہ فائدے کے لیے اور پنشمنٹ سے بچنے کے لیے, اور پھر اللہ کی عبادت صرف اس لیے کہ کیونکہ وہ واقعی اللہ کی عبادت کے لائق ہے. اس لیول پہ جانے کے لیے ہم لوگ جو ہے ڈیفیکلٹی سے گزرتے ہیں, یہ ہے مسئلہ ہمارے ساتھ. اینی کچھ کہہ رہی تھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں, اس کو پانی کے اندر سمندر میں لے جا کے ڈال دیں کہ یہ اتنا پانی ہے, دیکھو وہ سمندر ہے ہی نہیں نا, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو سمندر کیا ہے ہی نہیں, پتا. دیکھا ہی نہیں. اب جیسے کینیڈا والے بچے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں سمندر کیا ہے. نہیں, یہاں کی لیک اتنی بڑی ہے, شونی کو میں نے ویڈیو بنا کے بھیجی تھی, شونی پھر بھی دیکھو وہ لیک بھی اتنی بڑی ہے. پھر بھی وہ سمندر کو نہیں جانتے نا. ہاں, وہ لہریں نہیں ہیں نا. یعنی کہ ہم نیگر بھائی اس کو ایسے کہیں گے کہ جو آپ کی خواہش ہے, جو آپ کے بس میں ہے اس حد تک آپ کریں, جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کے اوپر نہ افسوس کریں اور نہ ہی اس کے ہرس میں لگ جائیں کہ بس ہمیں یہ حاصل کرنا. اس کی تو ذمہ داری آپ ویسے بھی نہیں ہے نا. اللہ نے ہم پر وہی چیزیں جو ہمیں دی ہیں نعمتیں, انہی کا حساب لیا جائے گا. جو چیز ہمیں نہیں ملی تو اس کا حساب بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا. نعمت کا حساب اسی سے تعلق رکھتا ہے, ہمارا حساب اسی سے متعلق ہے. جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا ہمارا. تو اللہ جو ہے انصاف کرنے والا ہے نا, تو اسی انصاف کی بنیاد پہ چلے گا. لیکن ہم جو یہ ساری نعمتیں جو جنت کی ذکر کی جاتی ہیں, یہ ساری نعمتیں اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ جائیں. ابھی جو یہ بات کر رہی تھی نا, حور کی آنکھ اس طرح ہوگی اور وہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور پھر شہد کی بات کی گئی ہے وہاں. نہیں, یعنی کہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جو یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ آنکھ ایسی بڑی آنکھوں والی ہے وہ, تو جو دنیا میں ہے جو بڑی آنکھ والا ہے وہ تو فخر سے ہے کہ دیکھو اللہ نے اسی خوبصورتی کو بیان کیا ہے. لیکن اس کا تو دل ٹوٹ گیا نا جس کی آنکھیں چائنیز ہیں. دیکھو جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بیان کیا اللہ نے کہ وہاں پہ پہنچ کے سب کی آنکھیں ایسی ہو جائیں گی. فار ایگزامپل اگر انسان وہ خواہش کرتا ہو کہ میری آنکھیں ایسی ہو جائیں مثال کے طور پہ, تو اٹس کائنڈ آف ایک سرکل ہے جو لوگوں کی انسانی لیول کے مطابقت سے بیان کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی بڑائی یا مرتبہ دے دیا, جس کی آنکھیں بڑی ہیں اس کو کوئی عزت دے دی یا اس کو متقی قرار دے دیا. نہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں جس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے, وہ اپنی ذات میں, اس کا درد میں بہت اچھی طرح محسوس کر سکتی ہوں نا. کیوں, اس میں کیسے؟ جو جس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے وہ اپنی ذات میں ہرٹ تو ہوگا نا کہ دس از کالڈ خوبصورتی. اچھا, اگر یہ خیال ہے کہ اس وقت اس زمانے میں کیونکہ عربستان تھا اور ان کے کیا یہ معیار تھا, اگر چائنیز وہ ہوتے تو ہو سکتا ہے خداوند عالم نہیں, اللہ نے دیکھو اللہ نے ایک قوم کے لیے قرآن نہیں ایکسپلین کیا ہے. نہیں ایکسپلین نہیں, اس وقت ان کو سمجھنے کے لیے, یعنی وہ ایک خوبصورتی کا وہ معیار رکھتے تھے. خدا کی نظر میں یہ معیار نہیں ہے, خدا نے بتا دیا میری نظر میں سوائے تقوی کے اور کوئی معیار نہیں ہے. ہاں, تو پھر ہم یہ پیدا ہوئے نا اس کے بم کے بعد سے. نہیں, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں قرآن جو ہے وہ زندہ ہے, تو ہر دور میں تفسیر کی ضرورت اسی لیے ہے کہ وہ اس زمانے کے حساب سے تفسیر ہو.
इसीलिए शहीद बिल्कुल है। मुतहरी कहते थे कि जब हर तुम्हें जमाने पता था में ये आंसर तो इतनी इसकी देर से हम लोग की लस्सी क्यों बना रही थी? तफसीर होनी आप चाहिए। पहुंची ना, देखो डिस्कशन करने से खुद ही दिमाग खुलता गया ना। ये नहीं सही, इन्होंने आयतुल्लाह मुतहरी ने तो हर जगह पे ये बात कही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि तफसील और तशरीह होनी इसलिए जरूरी है कि इंसान जब तक बात नहीं करेगा उसके दिमाग में ख्यालात नहीं आएंगे, वो डिस्कस ही नहीं करेगा। अक्सर लोग लकीर के फकीर होते हैं ना, जो उन्होंने तर्जुमा भी पढ़ लिया, कुरान तो पढ़ा, तर्जुमा भी पढ़ लिया, लेकिन गौर व फिक्र नहीं किया उसके ऊपर, तदब्बुर नहीं किया उसके ऊपर। कुरान खुद कहता है तदब्बुर भी करो उसके ऊपर, नहीं, तो वो नहीं करते। सैयद भाई सॉरी आपकी बात काट रहे हैं, उनको हमारे सर कहते थे लकीर के गंदे फकीर। ओए होए। तराकील जिंदाबाद। नहीं, जिस तरह ये मौलवियों ने एक वो हूर का बनाया, हूर जो है हौरा, हौरा, हौरा माने बड़ी आंखों, न मुज़क्कर है ना मुअन्नस है। मौलवियों ने इसको वो हूर करके, और इस तरह, हालांकि ये औरतों के लिए भी गुलामा होंगे जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, तो वो अपने अपने मफाद में, जिस तरह अक्सर असातिज़ा कहते हैं कि सबसे बेहतरीन तफसीर वो ज़रूर पढ़े अल्लामा तबातबाई की अल-मीज़ान, क्योंकि उन्होंने कुरान की तशरीह कुरान के ज़रिए की है, अपनी यस, आरा नहीं डाली है, और बेहतरीन तशरीह उसकी वेरी ट्रू। उर्दू में है। हाँ बिल्कुल उर्दू उर्दू में में है। दान मौजूद है, उर्दू में है। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मोहसिन नजफी साहब जो हैं, उन्होंने भी तफसीर जो की है, तफसीर अल-कौसर है। अल-कौसर, तो हाँ, ये तफसीर बुक अल-कौसर, बुक उसकी में है ऐप या मौजूद है, नेट बहुत जबरदस्त है। बुक में है कि नेट पे? क्योंकि बुक पढ़ने का शौक है, नहीं नेट नहीं, ऐप है, एनी ऐप है, इतना जबरदस्त ऐप है उसका, तफसीर ये अल-कौसर तुम का। मंगवा सकती हो, बुक है उनकी। बुक से जो बुक में पढ़ने का आता मजा है ही ना, कुछ वो और है। ये ऐप से ना लैपटॉप से। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल बुक सही में कह रही पढ़ने हो। का अक्सर अपना उसको मजा है। अंडरलाइन करने में, और वो जो जहन में रह जाते हैं ना बुक को पढ़ने से, ऑनलाइन पढ़ने से नहीं रहता। तुम वो लोग कहीं तलाश करो, वहां पे कहीं प्रिंटेड आपने कॉपी रखी मिल फिर जाएगी वहीं से पाकिस्तान में। तफसीर नहीं, अल-कौसर मौजूद है। समीन ने कहा था कि हम आपको करवा सकते हैं, फिर उससे बात नहीं हुई। वो वहीं पर ही होती है ना, वो उन लोग को जानती है, नजफी साहब वगैरह को, कही थी रुबा जी मैं करवा सकती हूँ अल-कौसर, करवा सकती हो मतलब भिजवा सकती यानी कि हूँ। भिजवा सकती है, अरेंज करवा सकती है। हाँ, तो ये लोग तो है ना वहाँ पे, ये लोग मालूम कर और सकते हैं अभी उसको। तक खैर वो तफसीर मीज़ान तो हमने इतनी पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन तफसीर कौसर जो पढ़ रहे हैं ना, बहुत जबरदस्त है, ऐसी अच्छी तरीके से तशरीह की गई है कि मजा आ जाता है। दुपट्टा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सफेद। क्या चीज? बिल्कुल पुप्पी का दुपट्टा हाँ, ये पिंक दुपट्टा है। मतलब वाइट लग रहा है इसके अंदर। लाइट पिंक है, बहुत लाइट। तो बस यानी कि हमें अपने दौर के हिसाब से जो है वो तफसीर को समझना है। हमें वो बड़ी यस, आंखें, गोरा यस, रंग और सोना चांदी डेफिनेटली। जो है वो एक तशबीह दी गई है। बल्कि पता है, शहीद मुतहरी ये कहते थे कि हमारा मजहब, और इसमें इतनी डिटेल है, जिस तरह जिस्म के हर आज़ा के स्पेशलिस्ट होते हैं, इस तरह मुज्तहिदीन हर एक अलग अलग मुज्तहिद हो पूरी शरीयत में अहकामात का, जो अभी तक हमारे क्या नहीं हो सका है हम लोग के यहाँ। बहुत अभी तक बेहतरीन। सिर्फ 2-3 चीजों के क्या कहते हैं, जैसे आयतुल्ला मकारिम शिराजी हैं, उनका फाइनेंस में बहुत ज्यादा है, इस तरह से अलग अलग हर एक है, लेकिन कोई एक मुकम्मल वजह नहीं इसीलिए है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि इमाम की जो जरूरत है वो तमाम चीजों पे उबूर होना चाहिए। उलूम के उबूर इमाम से बढ़कर जाहिर है कोई भी नहीं होता, और इमाम अपने जमाने के सबसे बेहतरीन आलिम तरीन शख्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हम लोगों की महरूमी है इस हवाले से कि इमाम से जाहिर है बराह रास्त वो राब्ता नहीं है। और दुआ करेंगे इमाम का ज़हूर जल्द हो ताकि हमें ये फैज़ हासिल हो सके। बाकी असल में लोग जो बातें करते हैं ना, हम लोग तवज्जो जो की जाती है ना, वो तमाम इस पे की जाती है कि इमाम आएंगे, ये करेंगे, हक लेंगे वगैरह वगैरह। हम वो फैज़ के बारे में बात ही नहीं करते कि जो हमें बेनिफिट पहुंचेगा इमाम की तालीमात से, जो उलूम से हासिल होगा। हम लोग उस पर बात करते ही नहीं है, डिस्कशन ही कभी नहीं होता इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हम उस तो फैज़ अगर को जानते बात ही करेंगे तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना, उस फील्ड में चलना पड़ेगा, जो मुश्किल है। तो ये वो जिस तरह तो वो हैं शब्बीर जुल्फिचानी, पता नहीं एक नाम है उनका मुज्तहिद का। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि वो जो गुस्ल का मसला था
تو انہوں نے اس غسل کے اندر اتنا زیادہ اس کی ڈگری لی ہوگی نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ میرا نام لے کے اور آپ کے اگر آپ نے غلط غسل کیا ہے تو وہ معافی ہو، یعنی کہ اس کی وہ ہو جائے گی۔ نہیں وہ نظریہ ہوتا ہے، ہر ایک کا نظریہ ہوتا ہے، انہوں نے اس نظریے کے تحت اس کی تشریح کی ہے، تب انہوں نے کہا کہ آپ میرے نام سے، یعنی علماء نے کہا کہ آپ ان کا نام لے سکتے ہیں، وہی جو نکلنا شاور سے باہر اور جس نے نہیں نکلا ہے، تو اس کے لیے وہ نظریے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا پی ایچ ڈی کی ڈگری جب لوگ لینے جاتے ہیں نا تو وہ اپنا تھیسس کے لیے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ان کا، وہ پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ایک پینل ہوتا ہے جو ڈسکس کرتا ہے ان سے کہ بھئی آپ کا پوائنٹ آف ویو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں، ریزن بتائیے کہاں سے آپ نے کوٹ کیا، کون سا ریفرنسز ہے آپ کے پاس، تو وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح کی تھیسس، ان کی پی ایچ ڈی تھیسس سمجھ لو ایک طرح کی ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے بہت ریسرچ کی بھی ہوتی ہے اور بہت وقت لگایا ہوتا ہے اس بات کو اپنا پوائنٹ آف ویو بنانے کے لیے، اس لیے۔ اچھا پھر اب ہم ختم کرتے ہیں، ہم بس دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلاتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم۔